बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। अशर साहब की बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। तो इनकी 3 किताबें यहाँ आ चुकी हैं। 3 किताबें हैं मेरे पास। ये पहली किताब है और इसमें डॉक्टर फरमान फतेहपुरी ने आपके बारे में लिखा है। बज़ाहिर मुनीब अशर की शायरी रिवायती नज़र आती है, लेकिन उसे वाकई रिवायती ख्याल करना दुरुस्त नहीं होगा। उनके यहाँ दरअसल इस सालेह और जानदार रिवायत का तसलसल है जो माजी की कोख से जन्म लेकर हाल को संवारता है और मुस्तकबिल को नवीद बशारत देता है। फिर ये भी है कि मुनीब अशर ने माजी की मुस्बत इक़दार से जुड़े रहने के बावजूद असली तकाज़ों या जदीद रुझानात को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि कदीम और जदीद के खूबसूरत गुलाब से दिलो दिमाग के लिए ऐसा सामाने लुत्फ़अंदोज़ी और फ़िक्र अंगेज़ी फराहम कर दिया है जो उन्हें और उनकी शायरी को तादेर जिंदा रखने की सलाहियत रखता है। ये आपके बारे में डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब ने ये लिखा है। तो अब इनसे बात करते हैं, इनके हालात पूछते हैं, कैसे इन्होंने शायरी का सफ़र शुरू किया और ये कहाँ तक पहुँचे। अब मुतमईन है अपनी शायरी से या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपकी बड़ी इनायत कि आपने इस गरीब को खाइए और आपने इतना काम किया है शायरी में। हाँ, लेकिन आपके मुकाबले में कुछ नहीं किया। आप और जाफरी साहब तो एक ज़माने से उर्दू की तरक्की और तरोीज में लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो उस हिसाब से तो मेरा कहीं कोई मकाम नहीं है। नहीं, आपने बहुत सारे और भी काम किए हैं। 3 ये किताबें हैं और ये किताबें आर्ट पेपर पे छपी हुई। एक ये है रखते जिंदगी और इस पे एक शेर है, उसकी आहट पे यूं हुआ महसूस दिल को छू जाए जैसे परवाई। कितनी खूबसूरत शायरी है इनकी। और ये राहगुज़ारे गज़ल है इसकी तरफ। लेकिन मैंने ये किताबें उठाई इसलिए कि बहुत वज़नी किताबें हैं इनकी। एक तो शायरी वज़नी है, जानदार शायरी है। तो मुझे ये समझ आ रही कि आर्ट पेपर पे खूबसूरत है, लेकिन किताब ऐसी होनी चाहिए जो आम लोगों की पहुंच में हो, जिसे लोग आराम से खरीद सकें। ये महंगी किताब होगी। क्या ख्याल है? आपने इतनी महंगी किताब मैंने फरोख्त के लिए रखा ही नहीं है। अच्छा, ये तो वतन ही लोगों को पेश किया जाता है। तो क्या ये इतनी बड़ी तादाद के अगर आम लोग लेने चाहें तो वो तो आपसे कैसे पहुंचेंगे आप तक? आप तो अपने करीबी अकरबा दोस्तों को, रिसालों को, लाइब्रेरियों को देंगे। कुछ लाइब्रेरीज में पहुंची, कुछ सुखन फहम हजरात जिनको मैं समझता हूँ कि उनको देखना चाहिए और उनके नज़रियात से मुझे भी इस्तेफादा होता है। तो इस तरह से मैं लोगों को पेश कर देता हूँ। मेरी ये सादत है कि अहले नज़र अहले फ़िक्र हजरात इसको देखें। और ये बहुत अच्छी आपकी किताबें हैं। तो हम शायरी सुनने का सिलसिला भी जारी रखेंगे और आपसे शायरी सुनते जाएंगे। जैसे तो हम कोई हम के चलो शायर पेश कर रहा। वही है एक सहारा और वही है जी हम के वही है एक सहारा और वही है आसरा मेरा, जिसे मैं सजदा करता हूँ वही है खुदा मेरा। सुभान। और मदद की भीख जब मांगी तो दामन भर गया मेरा। मदद की भीख जब मांगी तो दामन भर गया मेरा। सो रह जाता है शर्मिंदा सदा हर मसअला मेरा। खुदाया कर दे पाबंदे सलाते पंजगाना, जगा दे या खुदा ईमान हक को या हुआ मेरा। या जगा दे या खुदा ईमान हक सोया हुआ मेरा। और रियाकारी से दिल को साफ कर दे ए खुदा मेरे, मुज़य्यन हो अमल से भी बयाने कुल सदा मेरा। जो पल भर में गदा को शाहों को गदा कर दे, उसी से बस जुड़ा है मांगने का सिलसिला मेरा। और सारे मक्ता है कि वह दिल का हाल जाने है, सो हाथ उठने से पहले भी। वो दिल का हाल जाने है, सो हाथ उठने से पहले भी कबूल होते हुए देखा गया हरफे दुआ मेरा।
اور ہے مقتا ہے کہ حفاظت ذل سبحانی کی مل جائے اگر اشر، حفاظت ذل سبحانی کی مل جائے اگر اشر، تو کیا کھل پائے گا شیطان سے بندے قوا میرا۔ اور نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ تازہ نعت ہے بالکل، کہ بڑھا جو وصل کا سودا تیرے خیال کے ساتھ، بڑھا جو وصل کا سودا تیرے خیال کے ساتھ، تو پا لیا ہے مدینہ تیرے خیال کے ساتھ۔ اور شعر دیکھیے کہ سواد شہد ہے پایا زبان و لب نے میرے، رہا درود ہمیشہ تیرے خیال کے ساتھ۔ سبحان۔ اور وہی تو راحت جاں دے گی میرے سینے کو، وہی تو راحت جاں دے گی میرے سینے کو، جو سانس چاہے گی آنا تیرے خیال کے ساتھ۔ اور تصورات میں رہتا ہے میرے شام و سحر، تصورات میں رہتا ہے میرے شام و سحر، جمال گنبد خضرا تیرے خیال کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرما رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا تھا کہ کاش ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی وہ عدالت کی، اور اسی دوران حکم آیا کہ رخ بدل دو، رخ بدل دو مسجد اقصیٰ سے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ بدل دو، تو اس پہ وہ رخ کا پھیرنا اقصیٰ سے جانب کعبہ، وہ رخ کا پھیرنا اقصیٰ سے جانب کعبہ، خیال رب نظر آیا تیرے خیال کے ساتھ، اور خدا کرے میں اسے ایک بار دیکھ سکوں۔ یہ آپ کی یہ بھی دعا ہے، میری بھی دعا ہے، خدا کرے میں اسے ایک بار دیکھ سکوں، جو دل میں ہے رخ زیبا تیرے خیال کے ساتھ۔ سبحان۔ ہر ایک کے دل میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک شبیہ نظر آ رہی نہیں، ایک تصور ہے، ایک ہیولا ہے، ایک تصور ہے، ایک رخ زیبا ہے جو ہم تصور میں رکھتے ہیں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب وہ نظر آ جائے وہ تو بڑے قسمت والوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب۔ اور یہ دیکھیں کہ ایک شعر میں میں نے کوشش کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے اس کو نظم کر سکوں، کلمہ طیبہ کو، تو زباں پہ نام ہو اللہ کا دم آخر، زباں پہ نام ہو اللہ کا دم آخر، خوشا کہ آئے وہ لمحہ تیرے خیال کے سبحان۔ وہ نبی کریم کے جو آپ شعر سنا ہے، میری یہ ایک جی نعت کا شعر ہے، جی جی شاید کبھی تو قدموں کی آہٹیں ہوں صبا کے دل کی زمین پر بھی، واہ واہ واہ، کبھی تو قدموں کی آہٹیں ہوں صبا کے دل کی زمین پر بھی، واہ واہ، عقیدتوں سے بنا لیا ہے ہیرا کے جیسا یہ غار دل میں، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عقیدتوں سے بنا لیا ہے ہیرا کے جیسا یہ غار واہ دل واہ میں۔ واہ، یہ آپ کے شعر کیا سے مجھے کہتے یاد بہت آیا۔ بہت ماشاء اللہ۔ میں آپ کہیں تو میں متفرق چند اشعار مختلف غزلیات کے پیش کر دیتا ہوں کہ متفرق بھی سنانے پڑیں گے، اور آپ کو زیادہ ہم شاعری کا ریکارڈ آپ کا رکھیں گے اپنے پاس۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ میں دیکھتا ہوں کہ غزل کو اصل معنوں میں ذرا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، تو میں غزل کے اوپر ایک غزل کہی ہے کہ غزل ہوتی کیسے۔ اچھا، میں بھی غزل ہی کہتی ہوں۔ تو دیکھیں کہ دل کو جب خون رلا دو تو غزل ہوتی ہے، اور دار پر خود کو سجا دو تو غزل ہوتی ہے، اور دل کے لٹ جانے کی رودات سرے بزم انہیں آنکھوں آنکھوں میں سنا دو تو غزل ہوتی ہے، اور اپنی پرشوق نگاہوں کی حرارت سے اگر تم کوئی غنچہ کھلا دو تو غزل ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں کہ جنبش ابرو کا ادنا سا اشارہ پا کر خود کو زہراب پلا دو تو غزل ہوتی ہے، اور ضبط دل پر جو نہ رہ جائے تصرف باقی، ہستی دل ہی مٹا دو تو غزل ہوتی ہے، اور دل میں جب اس کے کوئی جیت کا امکان نہ رہے، تب دل میں جب اس کے کوئی جیت کا امکان نہ رہے، دفعتاً خود کو ہرا دو تو غزل ہوتی ہے، اور سر مقتا ہے کہ جو تمہیں دے کے چلا ہجر مسلسل کی سزا، اس کو جینے کی دعا دو تو غزل، اور
مقطع اس غزل کا یوں ہے کہ زلف سے اٹھتی ہوئی خوشبو کی لو پر اشعر، گرم سانسوں کو جما دو تو تو غزل۔ آپ کے والد صاحب بھی غزل کرتے؟ والد صاحب بہت اچھے شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، ملیحباد میں ان کا بڑا نام تھا اور اثر تخلص کرتے تھے، اور تخلص بھی ہمارے یہاں قافیے کے انداز میں چل رہا ہے کہ والد صاحب اثر تخلص فرماتے تھے، بھائی صاحب اخگر، حنیف اخگر صاحب، جی، اچھا ان سے بھی 2 دفعہ ملاقات جی ہوئی، ایک دفعہ وہاں پہ نیو یارک کے مشاعرے میں، ایک دفعہ شارجہ میں عالمی مشاعرے میں والد تھے، تو وہاں 2 دفعہ ملاقات ہوئی، بڑی اچھی شاعری ہے ان کی۔ ایک بار میں بھی آیا تھا یہاں عالمی مشاعرے میں، میرے خیال ہے 2009 میں۔ یہ مشاعروں کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ جی 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 تو آپ ضرور سنائیے۔ ایک مطلب اور ایک شعر اور میں چاہتا ہوں تجھے شہر سے نہا رکھوں، سو تجھ کو دل میں نہ رکھوں تو پھر کہاں رکھوں۔ دوبارہ سنائیے۔ میں چاہتا ہوں تجھے شہر سے نہا رکھوں، سو تجھ کو دل میں نہ رکھوں تو پھر کہاں رکھوں، اور جدھر بھی جاتا ہوں سب پوچھتے ہیں نام تیرا، میں تیرے شہر میں کس کس کو رازدار رکھوں۔ اور یہ دیکھیے کہ میں خون دل سے کہوں گا، مطلع اور ایک شعر اس نے کہ میں خون دل سے کہوں گا کہ اب خدا کے لیے برسنا چھوڑ دے آنکھوں سے بے وفا کے لیے، عذاب فرقت پہم کو عدل کیسے کہوں، رفاقتوں کی گواہی تو ہو سزا کے لیے، اور میں بجھ گیا ہوں مگر اور سب تو ہے روشن، میں بجھ گیا ہوں مگر اور سب تو ہے روشن، کسی دیے کو تو بجھنا ہی تھا ہوا کے لیے۔ اور مقطع اس غزل کا یوں تھا کہ سنوارنے میں جسے عمر کٹ گئی ہے شر، سنوارنے میں جسے عمر کٹ گئی ہے شر، بس ایک لمحہ بہت ہے اسے فنا کی۔ آپ نے ہجرتیں کی ایک دفعہ، پہلے ادھر ہی آپ کی بس صبح میں تو ایک ہجرت تو ضرور کہوں گا کہ جب لکھنؤ سے ملیحباد سے ہمارا خاندان، وہ آپ نے میں 4 سال کا تھا، اچھا اچھا، تو والد صاحب اور بھائی صاحب پورے خطبے کے ساتھ آئے تھے، تو لوٹے پٹے آئے تھے سب شور سب، وہ ایک ہجرت تو ضرور ہے، لیکن اس کے بعد کی ہجرتیں سب اپنی ضرورتوں کے حوالے سے ہیں، جو تقاضے تھے ضرورتوں کے، خواہشات کے، ان کے تحت ہی ہوا۔ میں یہاں میری بینکنگ پروفیشن تھا میرا، تو حبیب بینک سے میں نے فارن ایکسچینج کی ٹریننگ لی تھی، اور اس کے بعد یو بی ایل نے مجھے لے لیا آغا صاحب نے، پھر یو بی ایل میں 7 سال کام کیا، تو اس کے بعد سعودی بینک نے بہت بڑی جمپ دے کر مجھے دلا دیا، تو بہت 16 سال سعودی عرب، اس لیے میں نے یہ پڑھا تھا نا اس میں کیا وہاں سے یہاں سے سعودی عرب سے وہاں کینیڈا میں 27 سال ہوئے۔ ہاں، تو میرے سعید صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہجرتوں پر تو ہجرتیں کر لی، اے وطن تجھ سا دوسرا نہ ہوا۔ ہاں ہاں بے شک، اور یہ بات بالکل سچی ہے، حقیقت ہے، جب یہاں کی ہوا لگتی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ نہیں نتھنگ لائک پاکستان، پاکستان سے اچھا کچھ نہیں، اور ہم لوگوں کی پہچان پاکستان، کہیں بھی جائیں ہاں بالکل پہچان پاکستان سے ہی ہے۔ تو ہمیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کس نے کیا؟ پاکستان، جی بالکل، تو اس قابل کیا کہ جا کے وہاں جی کہیں ہم اپنا منہ دکھا سکیں۔ اچھا ایک بات ہے کہ ماشاءاللہ پاکستانی یہاں سے آپ جاتے ہیں کینیڈا یا امریکہ میں نے دیکھا وہ بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں، یعنی ڈاکٹر ہیں جیسے الحمدللہ، تو کافی انہوں نے ترقی کی ہے پاکستانیوں نے۔ سبیہ مجھے تو بینک نے اس پوزیشن میں لیا تھا کہ وہاں کم سے کم 6 ڈاکٹرز کی تنخواہ پہ اسٹارٹ کیا۔ اچھا ماشاءاللہ، تو الحمدللہ سعودی عرب واز مائی بیسٹ ہوم، 16 سال جہاں دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور دین بھی عطا کی۔ جی وہاں پہ وہ بچوں کی بھی بہت یعنی پڑھائی میں وہ ہیلپ کرتی ہے، بہت اچھی تربیت ہو جاتی ہے، ماحول ہوتا ہے، اگر کوئی پکنک ہے تو حرمین شریفین کی ہے، سب وہاں رہتے ہوئے
कोई और किसी किस्म के कोई लवाजमात नहीं है वहाँ, तो बड़ा बड़ा अच्छी जिंदगी का बड़ा खूबसूरत हिस्सा सऊदी अरब। आपने सऊदी अरब कितने साल रहे आप? 16 साल। 16 साल। अब 27 साल वहाँ हो गए। 27 साल। तो उधर से दूरी तो है ना? जी हाँ बिल्कुल। अब तो वही लगता होगा। जब वतन में आते हैं तब यहाँ की हवा का जो पहला झोंका होता है वो जिंदगी देता है, यकीन कीजिए। ये सही बात है। ये तजर्बे हैं हमारे भी, ये इतना के। और ये सभी साहब जो है ये 40-42 साल रहे यूएई में। जी जी तो फर्क पड़ता है। जी। लेकिन ये कहीं बाहर जाने को भी दिल नहीं करता। हाँ, तो यही रहने हाँ, बिल्कुल, जब हमें सहूलत है यहाँ पे रहने की, जी जी, इसलिए बेशक बेशक बेशक। तो अब हम सिलसिला शायरी का भी जारी रहेगा। इंशाअल्लाह। तो सुनाइए कुछ और। एक मतलब और चंद शेर पेश करता हूँ कि एक ज़हन में सवाल था, जाने कहाँ गया। एक ज़हन में सवाल था, जाने कहाँ गया, जो कुछ भी फिक्रे माल था, जाने कहाँ गया। और शायद के शहरियार की पलकों के दरमियान एक कतरे मलाल था, जाने कहाँ। और जो लम्हा दस्तरस में था फतह मुबीन का, एक लम्हे मजाल था, जाने कहाँ गया। और अहदे फिराक में भी कहीं दिल के आसपास, अहदे फिराक में भी कहीं दिल के आसपास एक शोबे विसाल था, जाने कहाँ गया। और वो शख्स जिसको देखा था मेले में पहली बार, मानूस सा ख्याल था, जाने कहाँ। और उसने कमाल कर दिया, इसे देखिएगा जाफी साहब कि उसने कमाल कर दिया हुस्न सुलूक से, शीशे में दिल के बाल था, जाने उसने कमाल कर दिया हुस्न सुलूक से, शीशे में दिल के बाल था, जाने और गजल के अंदाज का एक और मतलब देखिए कि अपना दीदार मुफस्सल नहीं होने देता, अपना दीदार मुफस्सल नहीं होने देता, वो मेरा शौक मुकम्मल नहीं होने देता। और उसको आवारगी अच्छी नहीं लगती सो मुझे थाम के रखता है, बादल नहीं होने देता। और जान लेता है वो घर देर से आने का सबब, जान लेता है वो घर देर से आने का सबब, उज़्र लंग कोई मुदल्लल नहीं होने देता। ये आप ताज़ा कलाम सुना रहे हैं? जी बिल्कुल ताज़ा है, ये चौथी किताब में इंशाअल्लाह जो। तो हम आपसे बाद में ना एक दो गजल हर किताब से सुनेंगे। जी जरूर। जी बहुत अच्छी शायरी और चुके चुकाए मिसरे और बिल्कुल बस कोशिश यही होती है कि कसरात भी आते हैं ना, जो पीछे से चल रही है, एक सिलसिला है। हाँ एक सिलसिला एक रिवायत है, हमें तो आपने मैं क्या अर्ज करूँ कि मैंने रिवायतों से भी जुड़े हुए हैं हम। हाँ हमें तो हमारे वालिद साहब मोहतरम ने पहले तो 10 साल तक कम से कम मुझे रोके रखा कि तुम शायरों में शरीक नहीं हो। अच्छा। कि हमारे खानवादे की इज्जत का मामला है। तो वो लोग तो ये समझेंगे ना कि ये तरबियत याफ्ता अपने वालिद की है। तो जब मेरी पहली गजल का एक पहला शेर मैंने उसमें लिखा है अपने अर्ज़े मुसन्निफ में, मेरी पहली गजल जो थी उसका जब शेर हुआ था कि तेरे ख्याल की दुनिया सजा रहा हूँ, तेरे ख्याल की दुनिया सजा रहा हूँ मैं, बस एक कली से गुलिस्तां बना रहा हूँ। तो ये मतलब जब कहा था उसमें अशार कुछ और आगे थे, तो वो वालिद साहब के सामने पढ़ नहीं सकते थे ये उनके अशार, लेकिन उन तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा इससे कहो कि अब जाया करे वो शायद। मुतमईन हो गए ना वो, प्रैक्टिस हो गई आपकी। साथ साथ चलता है जब लाइव जा रहे हैं। हेलो
السلام بابا صاحب، میں ذرا ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں ہوں، کیا کوئی دیر میں بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ میں ایک بہت ضروری میٹنگ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو یہ سلسلہ ہم اس کو آڈٹ کر لیجیے، ایڈیٹنگ تو کرنا پڑے۔ یہاں سے آپ بتائیے جو آپ سنا رہے تھے۔ ہاں بس وہ ایک شے میں نے، اچھا ہاں وہ والد صاحب کی تو بات جی، تو اس کے بعد پھر مجھے اجازت ملی تو پھر میں گاہے مشاعروں میں شریک ہوتا ہے۔ پھر سعودی عرب میں جا کے پھر ایک بزم بنائی، بزم فانوس، اس کو پھر میں ریوائو کیا کینیڈا میں بھی۔ کینیڈا میں ہر سال بہت بڑا مشاعرہ کرتا ہوں وہاں، تو وہ مشاعرہ کافی بڑے بجٹ کا ہوتا ہے، لیکن میں پیسے اپنے پاس سے نہیں خرچ کرتا ہوں۔ اس میں ایک میگزین میں نکالتا ہوں، تو اس میگزین سے مجھے وہ اخراجات مل جاتے ہیں، جس کے ذریعے میں جو شاعروں کو بلاتا ہوں، ایئر ٹکٹ دیتا ہوں یا ہوٹل میں رہائش دیتا ہوں، تو وہ سارے اخراجات اس سے کور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ تو وہاں پہ بھی مطلب سلسلہ جو شروع سے ہے وہ جاری ہے، وہ جاری ہے الحمدللہ۔ تو یہ کتابیں آپ نے اب چھپوائی ہیں حال ہی میں یہ شروع؟ نہیں، یہ تو آہستہ آہستہ، یہ پہلی کتاب میرے خیال ہے 2000 میں آئی تھی، دوسری کتاب پھر 2006 میں آئی، تیسری کتاب 2009 میں آئی، اور اب 2009 کے بعد یہ جمع ہوگا وہ جی کوئی 200 غزل بھی اور ہے۔ اچھا، اور نثر وغیرہ لکھتے ہیں؟ نہیں، نثر میں بعض وقت وہ لکھتا ہوں، تقاریض لوگوں کی کتابوں کے اوپر ریویو، مجبوری ہوتی ہے جی، وہ لوگ فرمائش کرتے ہیں، لکھنا پڑتا ہے۔ ویسے میرا مین سبجیکٹ شاعری ہے۔ بہت سے شاگرد ہیں میرے جو انڈیا میں، امریکہ کے مختلف شہروں میں، جن کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن اس کی بھی اس مرتبہ میں اپنے ساتھ 2 کتابیں بھی شاگردوں کو لایا ہوں اپنے یہاں ابھی یہاں پبلشن کے لیے۔ تو وہاں کی کہاں کے شاگرد ہیں؟ امریکہ میں؟ کینیڈا کے، میں کینیڈا سے، امریکہ کے مختلف شہروں میں مشاعروں وغیرہ میں شریک ہونے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ویسے میں رہائش میں رہا ہوں۔ ایسے فاصلے ہیں وہاں کافی، جب آپ جائیں تو بعض دفعہ تو وہاں پہ بھی جہاز سے جانا پڑتا ہے۔ ہاں، ہم بلاتے بھی ہیں امریکہ کے مختلف شہروں سے، وہ سب بائی ایئر آتے ہیں۔ تو غزل لکھی، کوئی نظمیں بھی میں نے دیکھی، بڑی اچھی نظمیں بھی اچھی ہیں آپ کی، لیکن وہ لکھا ہوا کہ بھائی وہ کا بھی غزل کی طرح ہی ہیں وہ بھی۔ نہیں، میں وہ آزاد نظمیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مختصر سی نظم نظمیں، ہاں نظمیں میری طویل نہیں ہے، وہ بھی دیکھیے ایک چھوٹی سی نظم ہے، اس کا عنوان ہے خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں جی۔ ہجر کا زمانہ، سردیوں کی راتیں ہیں، دل میں زندگی کم ہے، پھر بھی دفعتاً اکثر مجھ کو ایسا لگتا ہے جیسے میرے شانوں پر اس کے گرم سانسوں کی ایک سرسراہٹ ہے، پھر تو زندگی جیسے رقص کرنے لگتی ہے، وصل کے تصور سے دل اچھلنے لگتا ہے، خون ابلنے لگتا ہے، اور ہجر کا سندر خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت اچھی نظمیں بھی بہت اچھی ہیں، لیکن آپ نے زیادہ تر غزلیں کہی ہیں۔ جی زیادہ تر اس میں میرے خیال ساری غزلیں ہیں، یہ جو آپ کی کتاب ہے غزل، عطا ہوا ہے کچھ ایسا مجھے شعور سخن کہ مجھ سے ہو گئی منسوب راہگزار غزل، تجھ کو دیکھا ہی کہاں دنیا نے میری آنکھ سے، ورنہ ہر لب پہ یہی ہوتا کہ تو اچھا لگا، میں چاہتا ہوں تجھے شہر سے نہا رکھوں تو تجھ کو دل میں نہ رکھوں تو پھر کہاں رکھوں۔ آپ نے بھی یہ شعر سنایا تھا، بہت خوبصورت ہے۔ کئی غزلیں ایسی ہیں جو
فکری لحاظ سے میں عرض کرتا ہوں چھوٹی سی بات ہے کہ اس کو ہمارے فاصلے. سنو میری بات تو سنو تم، کہاں اندھیروں کی سمت ہم کو اٹھا کے لے جا رہے ہو آخر. ہٹاؤ خنجر میرے جگر کے دھڑکتے دل سے پرے ہٹاؤ. یہ کیا حماقت چلے تھے کرنے، کہاں سے تم نے یہ تربیت لی کہ ہم زبانوں کے چہرے پڑھنے نہ آئے تم کو. زبان و لہجے پہ غور کر کے قدم اٹھایا کرو یہاں تک ہے جس کا پیاسا تمہارا خنجر وہ میرے لفظ جگر کا جیسا ہی نوجوان ہے. چلو میں اس کا پتہ بتا دوں، وہ ہم سے کوئی دور بھی نہیں ہے، بس ایک دیوار درمیان. نظریں بھی کیا کمال ہے، بہت اچھی ہے آپ کی. اچھا، اور وہاں پہ کون کون شاعر ہیں جو زیادہ مشاعرے وغیرہ؟ کینیڈا میں جو فعال تنظیمیں ہیں وہ ایک تو بزم خانوس میرا ادارہ ہے، ایک اشفاق حسین کا ادارہ اردو انٹرنیشنل ہے. جی انہوں نے تو ہمیں ایک دفعہ بلایا. جی اچھا، نہیں وہ عام طور سے وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے بڑے بھائی امریکہ میں حلقہ فن و ادب کے حوالے سے انڈیا پاکستان سے بڑے بڑے جید شاعروں کو بلایا کرتے ہیں. وہی اشفاق حسین کرتے ہیں. اشفاق حسین کے ذرائع ایسے ہیں کہ وہ انڈیا پاکستان سے بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. ہمارے بزم فانوس کے مشاعروں میں ہم جو ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کی حد تک ہی محدود رہتے ہیں. بہت بڑے بڑے شاعر ہیں. اور اردو مرکز ہے باقاعدہ نیو یارک اور ٹورانٹو. بہت اچھے اچھے ناموں سے آتے ہیں، سنتے ہیں ہم شاعری بھی. آپ کی ہم نام بھی ہے نیو یارک میں، سبیہ زبر، ڈاکٹر سبیہ زبر. ہاں وہ ڈاکٹر سبیہ زبر، پہلے وہ ایک زمانے میں سبیہ خاتون سبا کے نام سے لکھتی تھی. جب چھپتی تھی شروع میں پھر بعد میں، اور میری ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے ایک مشاعرہ بھی، عالمی مشاعرہ بھی ہم دونوں نے ایک ساتھ پڑھا تھا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں چونکہ اتنی مصروف تھی مجھے پتہ نہیں چلا، یعنی میں آپ کا کہ آپ پہلے سے شاعری کر رہے ہیں. تو اس طرح سے کچھ ہوا. میں تو 79 میں پہلی کتاب آ گئی تھی نا. میں نے ان کو بھی 2014 میں ان کو مہمان کرسی کا حیثیت سے بلایا تھا اپنے مشاعرے میں، تو ان کو ٹکٹ بھیجا تھا کہنا. لیکن ان سے جب گفتگو کے دوران بات آگے بڑھی تو شعر شاعری اور لوازمات کے سلسلے میں بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بس میں نے علم عروض یا تختی وغیرہ کا کوئی حاصل نہیں کیا ہے، میں گنگنا کے اپنے مصرے کو ہم وزن کر لیتی ہوں. اور میں نے کہا بہت سے شعراء کرام ایسے ہیں ایک دنیا، اور اصل میں دیکھیے یہ اندر یہاں شاید ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بات صحیح ہے. تختی اور عروض سے شاعری نہیں ہوتی ہے، لیکن جب علم حاصل ہو جائے تو ایک کانفیڈنس ضرور ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ اعتراضات کھڑے نہیں ہوں گے، اس پہ نکتہ چینی نہیں ہوگی. یہ ضرور ہوتا ہے، شروع کے مسئلے ہوتے ہیں، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے انسان. شروع کا حصہ ہوتا ہے اس میں ذرا نہیں، بعد میں آپ کو خود آپ کو کوئی اپنی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری صحیح غزل ہے، اچھی ہے، یہ نہیں ہے، تو ہم خود ہی جج ہوتے ہیں اپنے. اور اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا ہے یا نہیں ہے، تو خود ہی ٹھیک کرتے ہیں. اب دیکھیے ٹوٹل جو بہور ہے کوئی 21 بہور میں شاعری ہوتی ہے، لیکن ہندو پاکستان میں جو مروجہ بہور ہیں وہ 6-7 ہیں جس میں ٹوٹل شاعری ہو رہی ہے. تو اور تختی کا علم جو ہے وہ ضروری ہے اچھے شاعر کے لیے، لیکن تختی کے ذریعے مصرے آپ بنا نہیں اور شاعری جہاں تک آمد اور آورد کا تعلق ہے، آمد کی شاعری بڑے اشعار لاتی ہے، آورد جو بات پیدا نہیں ہوتی. تو لیکن یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ کوئی مصرع یا کوئی شعر کی آمد ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی پھر اس میں صنعت خود بھی کرنا ہوتی ہے. پوری غزل آمد کے حوالے سے نازل نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، لیکن کوئی وحی کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے. ہر وقت نہیں نازل ہوتی، وہ کرنا محنت کرنا. وہ جو خود بہت لوگ کہتے ہیں انہیں جگر اور یہ وہ لگتا ہے اس میں، تو وہی ہے نا کہ محنت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جیسے آپ بات کر رہے تھے نا، ہمارے ایک سنگر وہاں پہ آئے ہوئے تھے ابوظہبی میں، تو وہ ایک لڑکے کو ساتھ لائے کہ جی اس کی ذرا آپ غزل دیکھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے.
تو میں نے دیکھا تو بہت ہی غلطیاں تھیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو گنگنا کے ذرا بتائیں مجھے. تو اس نے گنگنایا پھر اس کو ایک لگایا, کہتا میں نے شرمندہ کراتا. وہ پھر کیونکہ وہ سنگر کو بھی پتہ لگتا ہے, وہ بھی اسی انہیں بھی پورا اترنا ہوتا ہے. پر یہ آپ سے گفتگو کا ایک موقع نکلا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کا نام ہے, آپ کی فیملی کا نام ہے, آپ کے بڑے بھائی صاحب کا نام ہے, خود آپ کی اپنی شخصیت ہے. آپ لائے تھے صرف, آپ بڑی اردو مندر میں آئے, آپ جانتے تو بہت پہلے سے ہیں اردو مندر کو, آپ بتا رہے ہیں. تو اب یہ ان میں سے کچھ سنائیں تو ایک دو غزل, تاکہ ہمارا یہ پہلی سے سنائیں. یہ پہلی کتاب ہے تلخ و شیریں. جی آپ کا نام ذرا منفرد ہے. جی سید منیف اشعر. اس میں وہ شریف ہمارے والد صاحب کا نام, حنیف بڑے بھائی کا, جیسے تخلص میں بھی قوافی ہے اور ناموں میں بھی ہے. تو وہ ہمارے دادا مرحوم حج کرنے گئے تھے, تو وہاں مصر کے ایک بہت بڑے عالم ان کے ساتھ یونا میں مقیم تھے. ان کا نام منیف تھا, بہت بڑے عالم تھے. تو ان کی صحبت میں وہ رہے دادا. جب دادا واپس آئے حج سے تو ہماری وہاں پیدائش ہوئی ملیحہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا نام نہیں کر دو, میرے بڑے اچھے دوست تھے. اچھا, لیکن لوگ, میں نے دیکھا کہ اخبار میں ابھی آپ آئے ہوئے ہیں تو جہاں شرکت کرتے ہیں اخباروں میں چھپتا ہے تو اس پہ منیب لکھا ہوتا ہے. ہاں وہ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ الٹا سیدھا نام بھی. دیکھیے اس کی پہلی غزل جو ہے یہ پہلی غزل سے میں آپ کو, نفرتیں احباب کی یوں دوستی کے ساتھ ہیں, نفرتیں احباب کی یوں دوستی کے ساتھ ہیں, جیسے نادیدہ اندھیرے روشنی کے ساتھ. اور اب قلندر کی صدا میں کیا کشش پائیں گے لوگ, اب قلندر کی صدا میں کیا کشش پائیں گے لوگ, آج تو سب مال و زر کی دلکشی کے ساتھ. اور کون خوشیوں پر کرے تکیہ جو کل تک ہو نہ ہو, کون خوشیوں پر کرے تکیہ جو کل تک ہو نہ ہو, درد و غم اپنائیے جو زندگی کے ساتھ. اور خود فریبی ہے کہ میں اس کے لیے سجدے میں ہوں, خود فریبی ہے کہ میں اس کے لیے سجدے میں ہوں, ورنہ کتنی خواہشیں اس بندگی کے ساتھ. اور کیسے آ جائیں ابابیل لیے کنکر کے ہم, جنگ بے مقصد میں شامل بے دلی کے ساتھ. اچھا دیکھیے کہ ہو سکے تو دوستوں میں کچھ تبسم بانٹ دو, ہو سکے تو دوستوں میں کچھ تبسم بانٹ دو, غم کے افسانے تو ورنہ ہر کسی کے ساتھ, غم کے افسانے تو ورنہ ہر کسی کے ساتھ ہیں. اور برہمیوں بے رخی سے واسطہ پڑنا ہی تھا, اشوا و ناز و ادا تو عاشقی کے ساتھ. اور مقتا تھا کہ وہ ہمارا ہم سفر ہونے نہیں پایا, مگر ہم اسی کے ساتھ تھے اشر اسی کے ساتھ. اچھا, یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں یہ کیا فائدہ دیتے ہیں شاعروں کو, یا کیا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے مشاعرے؟ دیکھیے شاعری کو آپ یوں سمجھ لیں کہ شاعری اور موسیقی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ روحانی غذا ہے, اور اس سے انسان کی اندر کی نمو وابستہ ہے. کھانے پینے تو زندہ رہتا ہی, لیکن یہ موسیقی اور شاعری جو ہے, اب میں شاعری تو نہیں کہہ سکتا, قرآن کو کبھی نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے, لیکن اللہ سے زیادہ بہتر شاعری کون کر سکتا ہے.
है, कोई कर ही नहीं सकता। तो वहीं से वो लय मिलती है आपको, जो तसव्वुफ का रास्ता है। आप देख लीजिए तमाम महफिल समा जो होती थी उसमें कितनी सादत होती थी और कितने लोग उस तरफ मुतवज्जो होते थे। खासकर हिंदू पाकिस्तान में हिंदुओं के यहाँ तो रसूम और उनके त्यौहार इतने ज़्यादा थे कि हमारे सूफियों ने फिर उसके मुकाबले के लिए अपने यहाँ महफिल समा और ये कव्वाली और मुख्तलिफ और ये बहुत लोग बाहर के मुल्कों पसंद करते हैं कव्वाली। जी बहुत पसंद करते हैं, दिल पे असर करते हैं इसीलिए जी। तो इसी का आप समझे मुशायरा उसी का हिस्सा है जो उसी का हिस्सा जो अच्छा जी। बहुत बड़े मुशायरे होते हैं, वो कैसा उसमें लोग यहाँ पे जो होते हैं मैंने देखा कि अपनी जब बड़ी तादाद में हो तो इतना पता नहीं चलता, यानी वो तफरीह के तौर पे आते हैं, ठीक है। जरा ये महफिलें जो होती हैं उनमें देखिए जहाँ तक शायर की अपनी उपज का पता लगता है वो छोटी निजी महफिल में जिसमें कुछ शेर फहम लोग बैठे होते सामने, आपके शेर को सही बात में समझने वाले। अब जो ये जैसे शायर कायद का मुशायरा होता है उसमें आपके शेर को कितने समझने वाले वो शेर पहुंचता ही नहीं है। लोग अपनी तफरीह के लिए आते हैं वहाँ, चाय 10,000 लोग बैठे हुए हैं, वो अपने चाय पीने और मूंगफली खाने और ये चिरमोजे खाने वो और शायरी सुन रहे हैं, साथ में मजे आ रहे हैं, बच्चे भी आए जी बच्चे। तो वो बात नहीं पैदा होती जो आपकी निजी महफिल में, जिसमें वाकई आपको जो किसी आप समझते हैं कि हाँ ये शेर ऐसा था जिसको दाद मिली है तो मेरा दिल इससे मुतमईन हो रहा। अच्छा आप सुबह में बहुत अच्छे मतलब शेर तो कहते हैं लेकिन आपको बहुत पता है। मैं उस दिन मुशायरे में आपको देख रही थी, छोटा नसीब उनकी अकेडमी की तरफ से भी था, तो आप मैं देख रही थी जो अच्छा शेर था उस पर आप बहुत दाद दे रहे थे। नहीं वो तो आदमी का कर्ज हो जाता है, इनमें रोक नहीं पाता अपने आप को। चाहे मेरे दुश्मन कोई बैठा होगा उसने अच्छा शेर कह दिया है तो मैं चाहता है चीख के दाद दूं इसको। हाँ तो ये सारी चीजें साथ में चलती है ना, वो आदमी तकाजे हैं। लेकिन अगर हम इसमें कंजूसी करते हैं तो हम इसका मतलब हम बेअदबी कर रहे हैं, अदब के मैदान में बेअदब। आपने इंडिया में मुशायरे भी पढ़े? इंडिया में इंडिया जाना ही नहीं हुआ। अच्छा मैं तो गई थी इंडिया, तो 12 मेरे भाई जाते थे। अच्छा उनके बुलावे आते थे माशाल्लाह। वो तो उनका नाम हाँ तो बहुत बड़ा नाम था, लेकिन शायरी तो आपकी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लेकिन घर आपने का ज्यादा कोशिश नहीं, घर का माहौल ऐसा है कि तो मैंने अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा शायरी की है। अब वो क्वालिटी क्या है वो नहीं मालूम मुझे, क्वालिटी तो लोग समझते हैं लेकिन क्वांटिटी में उनसे बहुत ज्यादा है मेरे पास। और नाम भी अशर चूंकि उन्हीं का दिया हुआ। अच्छा तो तखल्लुस मेरा, उन्होंने कहा तुम इतने शेर कहते हो तुमको अशर तखल्लुस कर लो, अशर के माने ज्यादा शेर कहने वाला। अच्छा और ये मुनीफ का क्या मतलब? मुनीफ के कोई माने नहीं है। मुनीफ नाम के मैंने बताया कि वो एक बहुत बड़े इजिप्शियन आलिम थे। मैं इसीलिए पूछ रही हूं, मुझे पता नहीं चला था कि नाम का मतलब। हां ला बात वक्त लोग समझते हैं मनफईद से या मुनफईद से मुनीफ है, वो नहीं है। अच्छा वो एन का कोई तस्करा नहीं है मुनीफ में, मीम नून ये फे। और एक थोड़ा सा ताल्लुक मुनीफ का अब्द मनाफ से हो सकता है। मैं आखिर में ये चाहूँगा कि एक वो सलाम के चंद अशआर आपको पेश कर दूँ। इसमें जावेद साहब एक ये देखिएगा, एक एहतमाम के इसकी रदीफ है गमे हुसैन नहीं, गमे रदीफ है नहीं, रदीफ है गमे हुसैन नहीं। अब इस गमे हुसैन नहीं को निभाना कैसे कैसे मैंने क्या किया है तो देखिएगा। बसित के दिल ही जो नाज़े गमे हुसैन नहीं, बसित के दिल ही जो नाज़े गमे हुसैन नहीं, तो फिर कोई भी जवाज़े गमे हुसैन, तो फिर कोई भी जवाज़े गमे हुसैन।
اور نہ سنگ دشت کہوں میں اسے تو کیا کہہ دوں، نہ سنگ دشت کہوں میں اسے تو کیا کہہ دوں، وہ دل کے جس میں گدازے غم حسین نہیں۔ بڑا اچھا نبھا ہے اس کو۔ نہ سنگ دشت کہوں میں اسے تو کیا کہہ دوں، وہ دل کے جس میں گدازے غم حسین نہیں۔ اور شاید دیکھیں کہ میری نظر میں تو پستی کا استعارہ ہے، میری نظر میں تو پستی کا استعارہ ہے، فلک کو جس میں فراز غم حسین نہیں۔ میری نظر میں تو پستی کا استعارہ ہے، فلک وہ جس میں فراز غم حسین نہیں۔ اور وہ کس عزا پہ عبادت کا رخ کرے گا بھلا، وہ کس عزا پہ عبادت کا رخ کرے گا بھلا، جسے خیال نماز غم حسین نہیں۔ اور سماعتیں میری مائل ہو کیسے ان کی طرف، سماعتیں میری مائل ہو کیسے ان کی طرف، کہ جن صداؤں میں ساز غم حسین نہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ دل جو شام غریباں پہ اشک بار نہ ہو، وہ دل جو شام غریباں پہ اشک بار نہ ہو، کسی طرح بھی مجاز غم حسین نہیں۔ وہ دل جو شام غریباں پہ اشک بار نہ ہو، کسی طرح بھی مجاز غم حسین نہیں۔ اور سر مقطع ہے کہ ہے ذکر عالم احیاء دی بہر عالم، ہے ذکر عالم احیاء دی بہر عالم، کھلا زمین پہ ہی راز غم حسین نہیں۔ اور مقطع ہے کہ اسے کہاں سے ملے عظمت عزا اشر، اسے کہاں سے ملے عظمت عزا اشر، جو دست بستہ ایاز غلام حسین، جو دست بستہ ایاز غم حسین، اسے کہاں سے ملے عظمت عزا اشر، جو دست بستہ ایاز غم حسین میں۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ایک قبول ہو جائے کوئی اس کی دربار میں، تو نواسے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، نواسے کے حضور بھی اگر قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے جناب۔ نوازش آپ تشریف لائے، اردو نازی کے لیے وقت نکالا آپ نے، بہت شکریہ، اور آپ کا بہت نوازش، آپ نے بڑی